बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय वज़ीर दिफा तस्लीम करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में दरानंदाजी की, पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का हिस्सा बने, पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल का सबब बने। सिर्फ यही नहीं बल्कि हठधर्मी का शिकार हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को उन्होंने समझ कर रखा है, ज़रूर इसके ऊपर जवाब लेंगे, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमूर कश्मीर के मुशीर भी रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अदालती इस्लाहात करेंगे। पीपल्स पार्टी आखिर सोच क्या रही है, किस तरह की इस्लाहात हो सकती है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। तो तहरीक का ये जो मामला है, ये कितना ज़ोर पकड़ेगा, जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त सिमत करार दे रही हैं। लेकिन पहले चलते हैं कमर ज़मान कायरा साहब की तरफ, सियासी मामलात और फिर कुछ भारत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, भारतीय वज़ीर दिफा ने बड़ी अजीब व गरीब बात की है। वो कहते हैं कि हमारा हक़ है कि हमारे अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में घुस के कत्ल करें, और एतराफ़ भी करते हैं, उस रिपोर्ट की तस्दीक भी करते हैं जो बरतानवी जरीदे के अंदर आई, कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जो कश्मीरी रहनुमा है उनके कत्ल का मंसूबा जो है वो रॉ ने बनाया, उसको फिर अमली जामा भी पहनाया। अब उसकी तस्दीक भी राजनाथ साहब कर रहे हैं। तो ये तो फिर दहशत गर्दाना अज़ाइम खुल कर आ गए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको हम कह सकते हैं, वो तो फिर खुलकर सामने आ गई है। कह रहा साहब, क्या कहते हैं? यकीनन जी, हिंदुस्तान के अज़ाइम से तो पाकिस्तान पहले ही बखूबी आगाह है, और वो हर इक़दाम जो उन पे जबर को और मुसल्लत करे कश्मीर के ऊपर, वो यकीनन वो ऐसे इक़दाम उठाना चाहेंगे। और इस वक्त दुनिया में वैसे भी ताकत का कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि इजराइल इस वक्त कश्मीर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम ढा रहा है और दुनिया इजराइल के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं कर रही, हिंदुस्तान भी शायद इसको मौका समझ के ये करने की कोशिश करे कि वो पाकिस्तान को इस पे आइसोलेट करे और एक अपनी मर्जी का कोई चीज़ें ताकत के दौर पे हम पे मुसल्लत करना चाहे। ये बदकिस्मती होगी हमारे रीजन की अगर ऐसी कोई मुहिम जोई की गई। लेकिन हिंदुस्तान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान गजा नहीं है, बिल्कुल फ़लस्तीनी रियासत नहीं है। पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म फ़ौज और ताकतवर फ़ौज का हामिल है। हमें अपने दिफा के लिए हमारे पास हर वो ज़रिया और हथियार मौजूद है जिसके ज़रिए हम भरपूर तरीके से अपना दिफा कर सकते हैं। तो ये बात हिंदुस्तान को बखूबी इल्म है और इल्म होनी चाहिए। इंशाअल्लाह तवक्को है कि वो इस पे ऐसी कोई मुहिम जोई नहीं करेंगे, ये बढ़ के रहेंगे। कायरा साहब, पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान की वजारत खारजा, दफ्तर खारजा ने तो बड़ा सख्त इसके ऊपर रद्दअमल दिया है। ज़ाहिर है, ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी और मुल्क में घुस के कार्रवाई करें और फिर उसकी जस्टिफाई भी करने की कोशिश करें? तो पाकिस्तान को सफारती महाज पर क्या जो है वो इकदाम करने चाहिए? आलमी दुनिया को कैसे मुतवज्जा करना चाहिए कि हिंदुस्तान तो खुली जारियत करना चाहता है, जंग चाहता है? पाकिस्तान के फ़ाल सफारतकार मौजूद हैं और हमारे गवर्नमेंट इस मामले को हर अप्रोप्रिएट लेवल पे उठाएगी। ये यूएन में भी उठाया जाएगा, इसको बाकी ममालिक के साथ भी इंडिविजुअली भी ये मामला टेकअप करके ज़रूर इस मामले को उठाया जाएगा। लेकिन मैं फिर वही गुजारिश करूं कि हिंदुस्तान इस बात से बखूबी आगाह है, हमारी अफवाज इस बात की मुकम्मल कैपेबल हैं, और अगर ऐसी कोई मुहिम जोई करने की उसने कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है, आइंदा भी देंगे। अच्छा खैर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, तिजारत भी चाहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान इसको पाकिस्तान की किसी कमज़ोरी से ताबीर करता हो? पाकिस्तान को वो काम करना चाहिए जिसको पाकिस्तान दुरुस्त और मुनासिब समझता है, और वो यही है कि अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करके आगे बढ़ना चाहिए, तिजारत भी करनी चाहिए, बाकी मामलात भी अपने जो हैं उनको देखना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक जिम्मेदार न्यूक्लियर कुव्वत का एक बिहेवियर है। हिंदुस्तान के रवैये के साथ हमारा रवैया नहीं तब्दील हो जाना चाहिए। उनकी धमकियों के जवाब में हमें फाल सफारतकारी के जरिए अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रखना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। और हमें चाहिए कि हम
ہماری افواج، ہمیں اس میں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اس کی ہمیں کسی مہم جوئی کا خطرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بڑھ کے جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہوتی ہیں، اور ہم اس کو اپروپریٹ لیول پہ اٹھا کے اس کا کوئی نہ کوئی سدباب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ قاری صاحب، بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میثاق معیشت کے اوپر 90% عمل ہو گیا۔ پہلے تو یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ کن کن باتوں کے اوپر میثاق معیشت ہوئی تھی کہ جو عوام کے جاننے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگلا سوال اس سے کنیکٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات بھی کریں گے۔ تو پہلے اگر میثاق معیشت پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ کن چیزوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر بات ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو میثاق جمہوریت کی بات کی تھی، جی سر، اور میثاق جمہوریت پہ، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ 90% عمل ہو چکا ہے۔ جو رپورٹ ہوئی ہے وہ میثاق معیشت ہی ہوا ہے، میں نے ظاہر ہے وہ جملے سنے خود نہیں ہے، لیکن جتنا بھی میڈیا رپورٹس ہیں میرا خیال ہے آپ دیکھیے گا کہ شاید رپورٹنگ میں یا کہنے میں کچھ اس طرح ہوا، کیونکہ ہمارا میثاق جمہوریت ہوا تھا جس پہ عمل ہو چکا۔ میثاق معیشت تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ کریں کریں کریں، وہ تو خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ اس کو ڈینائی کیا گیا، اگنور کیا گیا۔ تو اگلا جو حصہ اس کا تھا وہ بڑا اہم تھا قائرہ صاحب، عدالتی اصلاحات کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ایک کیاس بھی پایا جاتا ہے، خط لکھے جا رہے ہیں، خط ریسیو ہو رہے ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن کیا عدالتی اصلاحات ایسی ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی تجویز کرنا چاہتی ہے؟ عدالتی اصلاحات، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو صحیح انصاف، سستا انصاف اور فوری انصاف، یہی بنیادی قدریں ہیں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد عوام کے اندر یہ تحفظ ہو اور ایسا نظام تشکیل پائے، اور اس میں بہت سارے کام ہیں۔ کوئک انصاف کی فراہمی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس کے لیے لیجسلیشن کی جائے۔ ہمارے کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر، ہمارے کرمنل لاء کے اندر، ہمارے سول لاء کے اندر یہ جو مقدمے سال ہر سال اور نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور بہت مہنگے، اور عوام کا ٹائم بھی صرف ہوتا ہے اور پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، اس سے ان کی جان چھڑائی جائے۔ جو میٹیریل ریلیف عوام کو دینا چاہیے وہ اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، لیکن جو بغیر پیسے صرف کیے عوام کو دیا جا سکتا ہے یا تھوڑے خرچے سے، وہ ریلیف تو عوام کو فوری طور پہ دینا چاہیے، اور بالکل جوڈیشل ریفارمز بھی ہونی چاہیے اور لیگل ریفارمز بھی ہونی چاہیے۔ قائرہ صاحب، کون کون سی ایسی ریفارمز ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا پارٹ بھی تھا، آپ لوگ بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تو حکمران اتحاد جو آپ دونوں کا ہے اس کے پاس 2/3 اکثریت قومی اسمبلی کے اندر آ گئی ہے؟ میں ابھی فوری طور پہ تو ان ساری اصلاحات کو اپنے مائنڈ سے شاید آپ کو نہ بتا پاؤں، لیکن ہمارے جو منشور ہے آپ کے پاس پڑا ہوگا یا ویب پہ دیکھ لیجئے، اس پہ وہ لیگل ریفارمز ساری موجود ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ریفارمز بیسیکلی عوام کی فلاح کے لیے ہیں۔ میں نے کہا نا، کانٹریکٹ ایکٹ میں اصلاحات، فوری اور جلد انصاف کے لیے اصلاحات، اور جو لٹیگیشن ایک طویل عرصے تک جاری رہتی ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ بھرپور کوششیں، اور وہ چارٹر پورا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی قائرہ صاحب کچھ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ان کی تقرری کا جو طریقہ کار تھا ماضی میں، ظاہر ہے حکومتیں اس کو نامینیٹ کرتی تھی، پھر بعد میں عدلیہ نے اپنے ہاتھ میں خود لے لیا، تو کوئی طریقہ کار میں تبدیلی بھی ممکن ہے؟ جو اعلیٰ عدلیہ کے اندر سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں، جوڈیشری میں تو ایک امتحان کے ذریعے تقرریاں ہوتی ہیں، اس پہ تو کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو تقرریاں ہوتی ہیں اس پہ بہرحال لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں اور جائز سوال ہیں۔ اس کے لیے پارلیمان کا فورم جو ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک ضروری فورم ہے دنیا بھر میں، ایسا ہی ہے جو ترقی یافتہ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ، کہ وہاں پارلیمان سے انڈورس بھی کرایا جاتا ہے اور امپیچمنٹ بھی ہوتی ہے تو پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو پارلیمنٹری اوور سائٹ کا تصور ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اور ججز کی نام جو ہیں وہ آئیں، ان کا پھر پورا انٹرویو ایک کمیٹی کرے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کی تجاویز جو ہے وہ پارلیمان میں پٹ کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس وقت تو مختلف حوالوں سے ججز کی تعیناتی پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا قائرہ صاحب، کمیشن بنایا تھا حکومت نے، پھر حکومت کا کمیشن جو ہے وہ ہوا میں تعلیل ہو گیا، پھر چیف جسٹس صاحب کو سوموٹو لینا پڑا، بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے ان 6 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے حوالے سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے جس طرح سے وفاقی کابینہ نے
اس سارے رد عمل کو افسوس کی نظر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا جو ججز نے خط کے ذریعے کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہو سکتی تھیں. تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ لیتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو فیصلہ حکومت نے کیا تھا وہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ فل کورٹ میٹنگ کے بعد چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ججز نے بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایک طریقہ کار ڈیوائز کیا، اور پھر سینئر موسٹ جو ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہی کا نام تجویز کیا گیا. پھر وہ 15 ججز جو سپریم کورٹ کی دوبارہ میٹنگ ہوئی فل کورٹ، اس میں اس کو ری ویلیڈیٹ کیا گیا، اس کی تصدیق کی گئی. لہٰذا وہ نام کوئی حکومت کی طرف سے تشکیل نہیں دیا گیا تھا، بلکہ وہ خط تو لکھا ہی چیف جسٹس صاحب کو گیا تھا. اس پہ نوٹس چیف جسٹس صاحب نے لیا، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بلایا، پہلے اپنی میٹنگ کی، پھر وزیر اعظم کو بلایا، پھر میٹنگ کی. لہٰذا وہ عدالت کی طرف سے طے شدہ نام تھا، ہماری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا. اچھا، اس پہ ایک دوسرا معاملہ بھی آیا کہ ججز کو دھمکی آمیز کھوپڑی والے خط بھی مل رہے ہیں جس میں پاؤڈر بھی ایک ہے، تو کتنا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یقیناً جی، یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کی یقیناً مذمت کی جانی چاہیے، اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں. بٹ خطوط جو ہیں وہ بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. یہ سنجیدہ ایشو ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں، کوئی شرارت ہے، کوئی سنجیدہ کوشش ہے. بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ شرارت ہے، لیکن کیا یہ شرارت ہے یا سنجیدہ کوشش ہے؟ دونوں صورتوں میں اس کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اچھا، تحریک انصاف کہتی ہے کہ عید کے بعد مل کر تحریک چلائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کامیاب تحریک ہوگی کہ جب وہ کوشش بھی کریں کہ جس میں آپ سابقہ اتحادی یعنی کہ مینگل صاحب بھی ہوں، محمود اچکزئی صاحب بھی ہوں، پھر باقی دیگر پارٹیاں بھی ہوں، تو کوئی کامیاب تحریک آپ کو نظر آتی ہے مستقبل میں عید کے بعد؟ آپ کے سوال کے جواب میں کیا میں کہوں گا کہ ہاں ایک کامیاب تحریک ہوگی؟ آپ اپنے سوال کو ری ڈیزائن کریں. کتنا آپ کو مشکل لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان حالات میں تحریک چلانا کہ جو حکومت کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کر لے، اس کو ایسے کر لے؟ کر سکے. یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تحریکیں کبھی بھی حکومتیں گرایا نہیں کرتی. اب دیکھیے نا، ماضی میں حکومت تحریکیں ہمارے خلاف چلتی رہی، کوئی حکومتیں گر گئیں، ہم نے چلائی، کیا ان سے حکومتیں گر گئیں؟ ہاں، آپ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کی کوششوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. احتجاج کرنا سب کا حق ہے، پیسفل احتجاج کریں، بالکل ان کا حق ہے، ضرور کرنا، اپنا حق استعمال کریں. لیکن یہ دیکھیں کہ زیادہ موزوں ان کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی یہ ہے، جب آپ تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کی یہ پالیسیاں مہنگائی کا باعث ہیں، فلاں ایسے ہے، تو ساتھ آپ یہ بھی تو بتا دیجئے نا کہ اگر ہم آتے تو ہم یہ کرتے. آپ یہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑیے، اور بہتری کا راستہ یہ ہے، اس کو اڈاپٹ کیجئے. وہ تو اس طرف تو ہم کوئی نشاندہی کر نہیں رہے ہیں. اچھا، بلاول صاحب ایک اور بات فرما رہے ہیں قاہرہ صاحب، انہوں نے ابھی تو کچھ دیر پہلے کہا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تعاون کے راستے پر، تدبر کے راستے پر آئے، کنفرنٹیشن کے بجائے، محاذ آرائی کے بجائے چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کرے اور اپنی غلطیوں سے سیکھے کہ جس میں اس نے سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ان سے محاذ آرائی کا راستہ اپنایا تھا. تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس مینٹل فیز کے اندر ہے، اس دماغی کیفیت کے اندر ہے کہ جہاں اس قسم کی کسی دعوت کو وہ قبول کر سکیں؟ اب دماغی کیفیت تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس مینٹل سٹیٹ میں ہے اس میں لگتا تو نہیں. ہم تو یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے، ہم نے تو بہت دفعہ کہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کا مل بیٹھنا ہی وے فارورڈ تیار کر سکتا ہے، وہی طریقہ کار آگے کا بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے تو پھر ہمارے ان ساتھیوں کو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہی اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اب تک تو تعاون کرتے محسوس دکھائی دیے ہیں. ماضی کی اگر ان کی گفتگو کو دیکھیں یا اب بھی کبھی کبھار وہ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو محاذ آرائی کی ضرور ہے، لیکن کور کمانڈر ہاؤس میں افطار بھی کھائی جا رہی ہے اور باقی جو حکومتی معاملات ہیں اس میں طریقے سے شریک بھی ہوا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تعاون کیا جائے اور کے پی کے کی سطح پہ ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کرے یہ ایک اچھا سائن ہے، اللہ کرے یہ کنسولیڈیٹ اور آپ کی سوچ جو ہے یہ قبول ہو جائے. یہ ایک اچھا عمل ہے. کنفرنٹیشن کبھی بھی جماعتوں کو اور ملک کو اور عوام کو فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا. اس میں قاہرہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی حکمت عملی تھی
کوئی اس میں تدبر نظر آیا آپ کو؟ ظاہر ہے کہ ان کا ایک معاملہ تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی نشستیں جو مخصوص نشستوں کے بعد آپ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس وقت مرکز میں، اس کی نشستیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی کہ جتنی ان کے پاس اس وقت موجود ہیں، تو سینٹ انتخاب یہ کو محاذ آئی ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ میری گزارش یہ ہے کہ جو غلطی تحریک انصاف نے کی، اب اس غلطی کو دوسروں پہ ڈال کے اور آپ شور ڈال کے اور آپ رکاوٹیں ڈال کے تو اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ غلطی ان کی اپنی ہے، انہوں نے ٹیکنیکلی بہت بڑا غلط فیصلہ کیا جس کی آج وہ سزا بھگت رہے ہیں، اور وہ اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے معاملہ سٹے کیا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے پھر اس معاملے کو دوبارہ جو حکومت کا موقف تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا، اور ان جماعتوں میں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان کے اندر وہ سیٹیں تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی عدالت کا تھا۔ لہذا وہ نہ الیکشن کمیشن کو مانے، نہ عدالت کے فیصلے کو مانے، نہ سپریم کورٹ کو مانے، تو کیا کیا جائے؟ پھر گورنمنٹ نے جو رستہ لینا ہے، اب ان کے سرد دھرمی کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ تعطل کا شکار تو نہیں رہ سکتے۔ ہاؤسز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سینٹ کا ہاؤس مکمل نہ کیا جائے۔ وہاں خیبر پختونخوا کے آدھے سینیٹرز تو موجود ہیں، میری دانش میں تو ان کی نمائندگی موجود ہے، لہذا حکومت کو اویلیبل سینیٹرز کے ساتھ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہے وہ کر لینا چاہیے۔ سر، بانی تحریک انصاف 2 ہفتے میں باہر آ جائیں گے، یہ مسلسل جو ہے وہ دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے قانونی معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں کچھ سلجھ جائیں گے؟ دیکھیے، ان کے خلاف جو کچھ فیصلے ہیں ان کو بہت سارے ریلیف ملے ہیں، اب اگر وہ دعوے کر رہے ہیں تو ان کے دعووں کے پیچھے یہ سوال کا جواب تو آپ ان سے لیں کہ اس دعوے کے پیچھے وہ کیا ہے جس کا انہیں یقین ہے، کہ کس بنیاد پہ وہ یقین دہانی ان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے۔ اور باقی عدالتوں کے فیصلے، اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کرنا یا میری یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ وہ جیل میں رہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ قاہرہ صاحب، آخری ایک روشنی ڈال دیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی عید کے بعد کابینہ میں ہونے والی کسی توسیع کا حصہ بنے گی، یعنی کہ اس کے ممبران بھی شامل ہوں گے؟ ایسی میری جماعت کی پوزیشن آلریڈی واضح طور پہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر کبھی کسی وقت کوئی ایسی تجویز ہوئی تو وہ آپ کے سامنے شیئر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے۔